Assalamualaikum friends, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक आप लोगों के लिए लाता है बहुत खूबसूरत अफसाने, नॉवेल्स और बहुत कुछ। और आज क्लासिक आप लोगों के लिए लाया है फ़रिया इस्लाम के कलम की तहरीर रिवेंज बेस्ड नावल अजब है इश्क यारा की किस्त नंबर 3। तो चले देर नहीं करते बल्कि बढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अजब है इश्क यारा की बाकी दो एक साथ नहीं पढ़ी तो वो भी आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में एनर्जेटिक सा रिस्पॉन्स दीजिए। तो चले चलते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। आपका बाय डैड। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सब मौजूद थे। उसकी आवाज़ पर सरहा ने ज़रा सी गर्दन मोड़ उसे देखा, जो ब्लू जीन्स पर वाइट हाई नेक पहने मैसी बालों के साथ भी सीधा दिल में उतरने की सलाहियत रखता था। मुझे तो आए काफ़ी देर हो गई है, बस मीटिंग के बाद दोस्तों से गपशप लग गई थी। उनकी बात पर सर हिलाते अपनी मखसूस सीट पर बैठते उसने गर्दन मोड़कर साथ वाली सीट को देखा जो खाली थी। जीना, इरहा कहाँ है? सामने खड़ी मुलाजमा को मुखातिब करते सवाल किया तो जीना ने एक नज़र अमीना बेगम को और फिर उसे देखा। जी वो मैंने उन्हें बुलाया था, मगर वो कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है। जीना की बात पर बाज़िल ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। और ये बात मेरे पूछने पर बता रही हो? सख्त लहजे में कहते उसने सामने रखी प्लेट में खाना सर्व करके ट्रे में रखा। सॉरी डैड, मैं इरहा को देख लूँ। जमील साहब से मौजत करते वो ऊपर की जानिब बढ़ा जहाँ उसका कमरा था। कमरे में दाखिल होते उसने एक नज़र कमरे को देखा। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रे टेबल पर रख लाइट ऑन करते उसने सामने देखा जहाँ वो ब्लैंकेट सर तक ओढ़े लेटी थी। इरहा, उसे पुकारते बाज़िल ने पैरों में आए उसके सामान को समेटा। वो जो उसी की मुंतज़िर थी उसकी आवाज़ पर दांतों तले लब दबा गई। इरहा। बेड पर उसके सरहाने बैठते बाज़िल ने एक बार फिर उसे पुकारा था। वो जो ज़रा सा चेहरा उठाए उसे देखना चाह रही थी। ख़ुद पर उसकी नज़रें महसूस कर वो सीधी हुई। अब छुपना बेकार था। जब ही ज़रा सा उठकर उसने बेड क्राउन से टेक लगाई और फिर उसे देखा। खाने पर क्यों नहीं आई? आईब्रो चुकाते उसने सवाल किया तो इरहा ने मुंह बनाया। भाई बाज़िल, मुझे इन सब के साथ नहीं बैठना था ना। तो उसके जवाब पर बाज़िल ने आईब्रो चुकाकर उसे घूरा। भाई, उसने लाट से उसके कंधे पर सर टिकाया। क्या भाई? उसके अंदाज़ पर इरहा ने बेचारगी से उसे देखा। अच्छा ना भाई, सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता उन सब के साथ, मैं क्या करूं? तो क्या वहाँ मैं नहीं था? थे ना। उसके सवाल का जवाब देते वो मुंह बसोर गई। अच्छा चलें, हम साथ खाना खाएंगे। उसकी नाराज़गी की वजह से वो एकदम अपनी जगह से उठी थी और उसका हाथ थाम कर उसे उठाया। मुझे नहीं खाना। वो अब भी नाराज़ था। उसका रूठा उठा अंदाज़ देख वो परेशान हुई थी। सॉरी ना मेरे प्यारे से बाज़िल, चले ना। उसके अंदाज़ पर वो हमेशा ही मान जाता था। तभी मुस्कुराते उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ नीचे लाया और अपने बराबर में बिठाकर उसे खाना सर्व किया। सरहा और अलमीना दोनों ने ये मंजर नफ़रत भरी निगाहों से देखा था। वो और रुदाबा दोनों बेसब्री से स्क्रीन पर नज़र टिकाए बैठी मुसलसल दुआएं पढ़ रही थीं। या अल्लाह, प्लीज़ पास कर दें वरना इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा। उसके अंदाज़ पर अरूबा को हंसी आई थी। उन दोनों का ध्यान स्क्रीन की तरफ था कि स्क्रीन एकदम रोशन हुई और इरहा की चीखों से उनका पूरा रूम गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ ठोड़ी पर हाथ जमाए वो लैपटॉप की स्क्रीन को पूरे इन्हमाक से देखने में मसरूफ़ था। मतलूबा चीज़ सामने आने पर उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई, जैसे कुछ फ़तह कर लिया हो। यस। हाथ का मुक्का हवा में लहराता वो फ़ौरन से अपनी सीट से उठा और गाड़ी की चाबी उठाते उसके कदम तेज़ी से पार्किंग की तरफ बढ़े। वो जानता था वो कर दिखाएगी और उसने कर दिखाया था। गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाते वो अपनी मंजिल पर पहुंचा, मगर रास्ते में रुककर अपना मतलूबा सामान लेना हरगिज़ नहीं भूला था।
وہ جو بھاگتی سیڑھیاں اترتی اس کے پاس جانے کے لیے پاگل ہوئی تھی، اسے سامنے پا کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ بازل، وہ خوشی سے چلائی تھی، میں نے کر دکھایا، بازل کر دکھایا۔ بازل کا ہاتھ تھامتی وہ خوشی سے پاگل ہوئی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے آیا تھی، وہ جانتا تھا کتنی جان ماری تھی اس نے۔ بازل، میں نے کر دکھایا۔ بازل کا ہاتھ تھامتی وہ خوشی سے پاگل ہوئی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ بالکل، میری ریحا نے کر دکھایا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس نے اچانک ارہا کی ناک پر انگلی ماری تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ او مائی گاڈ بازل، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا میں نے کراچی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن لی اینڈ the credit goes to you۔ ہاں بالکل نہیں، ساری محنت تمہاری ہے تو کریڈٹ بھی تمہارا۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتا وہ ہنسا تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھ غریب کو بھی کوئی پوچھ لے، میں نے بھی A1 گریڈ سے میٹرک کلیئر کیا ہے، عروبہ کے منہ پر سوڑ کر کہنے پر اس نے سامنے کھڑی عروبہ کو گھورا۔ تم جاؤ بھائی، اتنی تو تعریف ملتی ہے، ابھی یہ میرا وقت ہے نا بازل؟ اپنی بات مکمل کر اس نے تصدیق چاہی تھی، جس پر بازل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا گفٹ اب؟ گفٹ کا یاد آنے پر جسے اس نے فوراً سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ بالکل گفٹ ہے۔ اپنے بیگ سے اس نے لیٹسٹ ماڈل کا موبائل اس کی ہتھیلی پر رکھا تو وہ خوشی سے چلائی، اور یہ عروبہ کا۔ اس نے عروبہ کو اس کا گفٹ تھمایا۔ تھینک یو بھائی۔ اس نے مسکرا کر وہ گفٹ وصول کیا۔ چلو یہ تو ہو گئے تم لوگوں کے گفٹ، اب میری ٹریٹ کا بھی کچھ بندوبست کرو لڑکیوں۔ فاضل کی آواز پر ان تینوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا جو ہاتھ میں گفٹ لیے ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک تو آپ کو سوائے کھانے کے کچھ سوچتا بھی ہے؟ اس کے ہاتھ سے گفٹ تقریباً چھینتے ہوئے اس نے کہا تو فاضل نے فوراً سے نفی میں سہلایا۔ اب بھلا کھانے کے علاوہ بھی مجھے کچھ سوچ سکتا ہے؟ حد ہے فاضل بھائی۔ کوئی حد نہیں، تم دونوں بس وصولی کرنا جانتی ہو، یہ نہیں کہ ہم دو معصوموں کا ہی کچھ بھلا کر دو۔ بکا مت کر فضول۔ بازل نے اس کی کمر پر مکہ مارا تھا جس پر ان دونوں کا کہکا گونجا تھا۔ اب کیونکہ آپ کی تازہ تازہ سکائی ہوئی ہے تو آج کا ڈنر ہماری طرف سے، ارہا نے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ ارے ارے مہربانی آپ کی، فاضل نے کمر سے ہلاتے بازل کو گھور کر کہا، جس پر فوراً سے وہ نامے سر ہلا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈنر کی، کالج جانے کی تیاریاں کرو اب، اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر ان کے پلان پر پانی پھیرا۔ مگر اب بازل کہہ چکا تھا، مطلب پتھر پر لکیر۔ ان تینوں کے منہ بگڑے، مگر اس کے آگے بھلا کس کی چنی تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، کالج میں ایڈمیشن ہوا، پھر کالج اسٹارٹ، کلاسز، اکیڈمی، وہ واقعی بہت بزی ہو گئی تھی۔ بازل ہر ممکن طریقے سے اسے ٹائم دیتا تھا، مگر کام کی مصروفیات کی وجہ سے اکیڈمی جوائن اسے لازمی کرنی پڑی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ وقت ٹرین کی رفتار سے گزر رہا ہے۔ اسی دوران بازل کو 6 ماہ کے لیے جانا پڑا۔ اس کے بھی پیپر سر پر آئے تو وہ جیسے ہر چیز سے غافل ہو گئی۔ بلیک شارٹ فراک اور گولڈن ٹراؤزر پر بالوں کو آگے سے فرنچ اسٹائل لے کر پیچھے سے گھلا چھوڑے، گلے میں AB کا لاکٹ، نیچرل میک اپ کے ساتھ ڈارک لپسٹک نے جیسے اس کے نقوش کو اور حسین بنا دیا تھا۔ آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ لیتی وہ شال اٹھا کر نیچے آئی۔ آج ان چاروں کو ڈنر پر جانا تھا۔ فاضل اور عروبہ ایک ساتھ آنے والے تھے، جبکہ اس کا ارادہ بازل کو پک کر کے جانے کا تھا، کیونکہ اسے یہاں آنے تک ٹائم لگتا، پھر اسے لے کر واپس جانا۔ اس نے ٹائم بچانے کی خاطر آفس کی طرف رخ کیا تھا۔ آفس پہنچ کر وہ بنا رکے بازل کے روم کی طرف بڑھی، تبھی ریسیپشنسٹ اس کی راہ میں آئی تھی۔ ارہا میڈم، آپ اندر نہیں جا سکتیں۔ اس لڑکی کی بات پر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ بازل سر اس وقت میٹنگ میں ہیں اور جمیل سر کا آرڈر۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ارہا نے اس لڑکی کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ میم، میں ارہا ہوں، ابھی کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے آگے آ کر مجھے روکے۔ اسے ایک طرف کر وہ خود اندر کی طرف بڑھی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آج ایک بار پھر اس کے اندر کی شیرنی کو لات مار کر جگا دیا گیا تھا تو رد عمل کیسے نہ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ میٹنگ روم کا دروازہ دھار سے کھول کر اندر داخل ہوئی تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جو غیظ و غضب کی تصویر بنی اندر داخل ہوتے جمیل صاحب کے سامنے آ کر رکی تھی۔
ارہا، اسے دیکھ جمیل صاحب ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے۔ ارے ارے جمیل صاحب، بیٹھیں بیٹھیں، اٹھنے کی زحمت مت کریں۔ تم، اس سے پہلے وہ کچھ بولتے اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ ارے آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں یہاں کیسے آ گئی، جبکہ آپ نے تو اپنے 2 ٹکے کے کرائے کے ورکرز کو منع کیا ہے کہ مجھے اندر آنے نہ دیا جائے، ہے نا؟ تو دیکھیں آپ سب اس انسان کا اصل چہرہ، جو اپنی اولاد تک کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ جانے وہ آپ لوگوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو اب ہونے تک تعلق رکھتے ہیں، مطلب ختم تو انسان ختم۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں جمیل کاظمی صاحب؟ اس کے لہجے کی کاٹ وہاں موجود سب نے محسوس کی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے ارہا، ارمینہ بیگم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے کہا، جبکہ ضبط سے انہوں نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کیوں؟ یہ صرف آپ کا آفس تو نہیں ہے، یہ تو کامل انکل کا آفس تھا اور اب بازل بہزاد کا۔ آپ نے تو سب کے حصوں پر قبضہ کیا ہے، جیسے آپ نے میری ماں کی جگہ پر قبضہ کیا اور آپ کی بیٹی نے میری۔ ارہا، غصے سے چیختے وہ اسے تھپڑ مارنے کو آگے آئیں، مگر تبھی انہیں رکنا پڑا۔ اپنی حد میں رہیے ارمینہ میڈم۔ ارہا نے سختی سے ان کا ہاتھ تھام اپنی گرفت میں پکڑ انہیں اس عمل سے روکا۔ اگر میں نے حد پار کی تو بڑی ضلالت ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اتنے لوگوں کے سامنے اتنی ذلت! ارہا، چندہ کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اس کے پاس اور فوراً سے ارمینہ بیگم کا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتا اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری، میٹنگ پوسٹ پون۔ سب سے معذرت کرتا وہ اسے لیے اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ سب کی دبی دبی سرگوشیاں ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں، مگر وہ ضبط کیے بیٹھے رہے۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے چلے گئے اور اب اس میٹنگ روم میں بچے تھے تو بس وہ 2۔ ارمینہ بیگم کا بس چلتا تو آج تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیتی، مگر اس کی بدتمیزی اور ہمت دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کیسے تماشا لگا کر گئی ہے، وہ یہ سب اس بازل کی چوٹ پر کر رہی ہے۔ میں کہتی ہوں آخر کب تک آپ برداشت کریں گے، کب تک سہیں گے اس کی بدتمیزی؟ کیسے کھڑے کھڑے اتنے لوگوں کے سامنے عزت کی دھجیاں بکھیر کر چلے گئی۔ ان کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کا بس چلتا تو ابھی کے ابھی شوٹ کر دیتی اسے۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں جمیل۔ انہیں چپ بیٹھے دیکھ وہ مزید چٹکی تھیں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے ارمینہ، مجھے فی الحال کچھ نہیں سننا۔ انہیں کہہ کر انہوں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندی تھیں، جس پر وہ بس دانت پیس کر رہ گئیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں بری طرح مروڑ رہی تھی۔ اندرونی اضطراب ہر انداز سے عیاں ہو رہا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور بازل نے دکھ سے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور دھیرے سے چلتا اس کے قریب آ کر اس کے قدموں میں بیٹھا۔ ارہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے بازل بہزاد نے اسے پکارا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ارہا، اپنی پکار پر بھی اس کا یوں ہی بیٹھے رہنا اسے بہت کھلا۔ جبھی اب کی بار اس کی ٹھوڑی پکڑ اس کا چہرہ اوپر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی اندرونی تکلیف آنکھوں کے ذریعے عیاں تھی۔ رونا ہے؟ اس نے پوچھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ریلیکس ہونا ہے؟ ایک اور سوال۔ بازل کے اس سوال پر اس نے اپنا سر ہولے سے ہلایا اور اپنا ہاتھ بازل کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر آیا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بنا کچھ کہے بس اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، اور یہ سب سے تشویش کی بات تھی۔ وہ جتنا چاہتا تھا وہ ان ٹینشن سے دور رہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو ہی جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا جمیل انکل کبھی اس کا آنا بند نہیں کروا سکتے۔ یہ ضرور ارمینہ کے کام تھے جو اس کے علم میں لائے بغیر انہوں نے کیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب گاڑی اپنی منزل پر آ کر رکی۔ وہ اتر کر اس کی سائڈ پر آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ بازل؟ اس نے بے یقینی سے بازل کو دیکھا اور پھر سامنے، جہاں گہرا نیلا ٹھاٹے مارتا سمندر نہ جانے خود میں کتنے رازوں کو دفن کیے بیٹھا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتی وہ پانی کی طرف بھاگی۔ اسے یوں دیکھ کر بازل نے سکون کا سانس لیا۔
یہ جگہ اس کی پسندیدہ تھی، مگر وہ کبھی اسے یہاں لایا ہی نہیں۔ اس کے حساب سے ایسی جگہوں پر ہر طرح کے لوگ آتے اور وہ اسے ایسی جگہیں لانے کا رسک کیسے لیتا؟ اپنا کوٹ اتار کر بازل نے اس کو پہنایا۔ آپ کو ایک چیز دکھاؤں؟ اس نے اجازت مانگی، جس پر بازل نے اثبات میں سر ہلایا۔ تبھی وہ تھوڑا آگے ہوئی۔ بازل نے آگے بڑھ کر اس کے سینڈلز اتار کر سائڈ رکھے۔ وہ چند قدم مزید آگے ہوئی۔ تہذلیں اب اس کے پیر بھگو رہی تھیں۔ ہوا کے دوش پر اس کے بال لہرا کر بازل کے شانوں کو چھو رہے تھے۔ تیز آتی لہر کو اس نے اپنے پیروں سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکھڑائی تو بازل نے اسے جلدی سے تھاما۔ آرام سے رہا۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا مجھے، ہنستے ہوئے کہتے اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور ہلکا سا جھکی۔ وہ توجہ سے اس کی حرکت ملاحظہ کر رہا تھا، جو اب دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں کی سائڈ چھپاتی چلائی تھی۔ اے سمندر، سنو، کیا تمہیں پتہ ہے اس دنیا میں سب سے پیارا کون ہے مجھے؟ کیا کہا؟ نہیں پتہ؟ اس دنیا میں ارہا فاطمہ کو جو سب سے پیارا ہے وہ بازل بہزاد ہے۔ وہ دل کا سچا ہے، وہ یہاں سے جھوٹ نہیں بولتا، اسے ہرٹ نہیں کرتا، وہ رونے نہیں دیتا رہا کو۔ وہ چلاتے ہوئے مزید آگے ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے سمندر، وہ اس دنیا میں سب سے اچھا ہے، اور کیونکہ تم میرے دوست ہو اس لیے وہ تمہیں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ اس کی بچکانہ حرکت پر بے اختیار اس کے وجہ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو ارہا؟ اس دنیا کو معلوم نہیں ہے نا، اسے پتہ چلنا چاہیے۔ اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کا دل سونے کا ہے، اور وہ ہے بازل بہزاد، ارہا کا دوست۔ پاگل، اس نے ارہا کو ایک چپت لگائی۔ بھائی، وہ منمنائی تھی اس کی یوں مارنے پر۔ بے وقوف ہو تمہیں لوگوں کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کوئی اس دنیا میں اچھا نہیں ہوتا، کسی کا دل بھی سونے کا نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے سب کرتا ہے۔ غلط۔ اس کی بات پر اس نے فوراً سے اسے غلط ٹھہرایا۔ کیا غلط؟ یہاں ہر انسان مطلب پرست ہے، اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نہیں۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے اس چھوٹی سی پری کو دیکھا۔ کیونکہ میری زندگی میں آپ ہیں، جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ ہو سکتا ہے میں برا ہوں۔ وہ جیسے آج بحث کے موڈ میں تھا، اسے جب بھی پھر سوال کیا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اگر بازل بہزاد برا ہے تو ضرور اس دنیا نے اسے برا بنایا ہے، اور اگر وہ خود سے برا بنا ہو تو بھی وہ میرا دوست ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ اور اگر بازل بہزاد کے خلاف پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے گی تب بھی ارہا فاطمہ ہمیشہ اپنے بازل کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور اگر بازل بہزاد ارہا کے ساتھ نہ رہنا چاہے، اسے دور کر دے، تبھی وہ ساتھ رہے گی۔ اور اگر ایک دن وہ کہے کہ اسے ارہا سے نفرت ہے تو وہ نہ جانے کیا سننا چاہ رہا تھا۔ تو ارہا فاطمہ کے لیے اس دنیا میں ایک اور نفرت کا اضافہ ہوگا، مگر ارہا کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی، اور میری بات کا یہ گہرا سمندر گواہ رہے گا۔ سمندر کی طرف اشارہ کرتے وہ پختہ لہجے میں بولتی اسے لاجواب کر گئی۔ اس کی بات پر بازل نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو نہ جانے کیا کچھ دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ اب اگر آپ کے عجیب و غریب سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو ہم چلیں، فاضل بھیا اور عروبہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ چلو۔ ارہا کا ہاتھ تھامے اس نے قدم آگے بڑھائے اور ایک نظر اس گہرے سمندر کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہوا کچھ؟ وہ دونوں اس وقت سنگ مرمر سے بنی راہداری پر چل رہے تھے جب بازل اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ سمندر کا شور اسے ابھی تک سنائی دے رہا تھا۔ اس نے گردن تیزی کر کے سمندر کو دیکھا۔ کتنا دل کرتا تھا اس کا کہ وہ اس سمندر کے گلے لگے اور وہ اسے خود میں جبس کر لے، قید کر لے، اس دنیا کی نظروں سے چھپا لے۔ اوے، تم آ رہی ہو نا میری برتھ ڈے پارٹی میں؟ روشنی نے کتاب پر جھکی ارہا سے پوچھا، جس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ سوری یار، پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی رہا۔ روشنی ٹھیک ٹھاک برا مان گئی۔ وہ اس کی نئی دوست تھی۔ عروبہ کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ یہاں نہیں تھی۔ ایسے میں روشنی سے اس کی دوستی اچھی خاصی ہو گئی۔ یار سچی میں پاسبل نہیں ہے، ورنہ بھلا میں منع کرتی۔
اوف، مجھے کچھ نہیں سننا، تم آ رہی ہو بس، میں نے کہہ دیا۔ تمہیں نہیں پتہ ہم کتنا مزہ کرتے ہیں یار، ایڈونچرز کرتے ہیں، ڈیرنگ کام کرتے ہیں، تمہاری طرح نہیں کہ ڈنر کیا اور برتھ ڈے ختم۔ روشنی کی باتوں سے اسے بھی اشتیاق ہوا کہ وہ جائے اس کی برتھ ڈے پر، مگر ایک تو بازل شہر میں نہیں تھا، دوسرا فاضل بھی عروبہ کے ساتھ گیا ہوا تھا اس کو لانے لے جانا، اس وقت ڈرائیور کی ڈیوٹی تھی۔ جتنا روشنی نے بڑھا چڑھا کر اسے بتایا، اس کا دل ہمک ہمک کے راضی ہونے لگا، مگر اسے ایسے سوشل ایکٹیویٹی کی کبھی پرمیشن نہیں دی بازل نے۔ کیا سوچ رہی ہو ایرا؟ دیکھو جب تم انجوائے کرو گی تو وہ تمہاری ستیلی ماں اور بہن تو جل کر خاک ہو جائیں گی، اور ہم نے کون سا پوری رات باہر رہنا ہے؟ 9 بجے سے پہلے پہلے تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ اس کی بات پر وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ آفس والے واقعے کے بعد وہ دونوں مزید اس سے نفرت کرنے لگ گئی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو یار، میری برتھ ڈے کل ہے، میں بتا دوں گی تمہیں میسج کر کے، اب ٹیسٹ یاد کر لو۔ اپنے ذہن کو جھٹک کر اس نے اپنا فوکس پڑھائی کی طرف کرنا چاہا، مگر دھیان بار بار روشنی کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ کتنا زبردست موقع ملا ان سب کو نیچے دکھانے کا۔ روشنی نے اس کو سوچتے دیکھا تو مسکرائی اور موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا۔ 3 نشانے پر لگا ہے، انتظار کریں کل کا۔ میسج سینڈ کر کے وہ واپس کتاب پر جھک گئی۔ روشنی ایرا کی پکار پر وہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اگر میں کل تمہاری برتھ ڈے پر آؤں تو کیا تم پک اینڈ ڈراپ کر سکتی ہو؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا تھا۔ وہ دراصل ڈرائیور انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ خود سے اسے صفائی دینے لگی۔ اصل تو یہ تھا کہ اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تو بازل تک خبر ہو جاتی اور سب برباد ہو جاتا۔ دوسرا، بازل کی ناراضگی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہمیشہ سے اسے سب خالی لگتا، مگر اب روشنی نے اسے احساس دلایا یہ صرف دوستی نہیں بلکہ یہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات کہیں جم کر رہ گئی۔ اسے احساس ہوا واقعی وہ بازل بہزاد سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے، اس لیے بازل سے جھوٹ بول کر جانا اسے عذاب لگ رہا تھا، مگر اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یہ بھی کرنے کو تیار ہو گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، بے فکر رہو، میں اکیڈمی سے تمہیں خود پک کر لوں گی۔ تم بول دینا ایکسٹرا کلاس ہے تمہاری، 10 بجے تک تمہارا آف ہوتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روشنی نے اسے مزید راہ دکھائی، جس پر وہ قائل ہوتی اثبات میں سر ہلا گئی۔ اپنا بیگ لے کر وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ سامنے ہی اور ارمینا اور سرا بیٹھی تھیں۔ اس نے انہیں مکمل اگنور کیا اور باہر کی جانب بڑھی۔ اس کے جاتے ہی سرا نے طنزیہ نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ کیوں گھور رہی ہو دروازے کو؟ جا چکی ہے وہ، دل نہیں جلاؤ اپنا۔ اس کی پلیٹ میں اسنیک رکھی ارمینا بیگم نے کہا، مگر ان کی بات پر وہ ہنسی۔ کیا ہوا سرا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں مما، بس انتظار ہے مجھے بہت بے صبری سے آج کی رات کا۔ اس کی بات پر وہ بھی کھل کر مسکرائیں۔ انتظار تو مجھے بھی ہے، فائنلی اس بلا سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے بھی تمہارے بابا کے دوست نے اس کا رشتہ مانگا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، مگر آج رات کے بعد وہ خود اس رشتے کے لیے ہاں کریں گے۔ انہیں اس بات کا پکا یقین تھا۔ بس تو پھر کل میں بریانی کھاؤں گی، اور ہاں جلدی اٹھا دیجیے گا تاکہ تماشا اچھے سے انجوائے کر سکوں میں۔ جوس کا سپ لیتے اس نے مزے سے کہا، ضرور میری جان، وہ صرف زبانی وار کرتی ہے نا، اب اسے پتہ چلے گا ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اور ہاں کوشش کیجیے گا کہ اس کے چمچے کو کل صبح سے پہلے کچھ خبر نہ ہو، ورنہ ہمارا بنایا ہوا پلان چوپٹ ہو جائے گا مما۔ بے فکر رہو، میں نے اسے کچھ اور کام بتا دیے جیسے ہی وہ کل تک ہی مکمل کر سکے گا، اور یہاں اس کی پیاری ارہا کی عزت تھانے پر پڑی ہوگی۔ ان کی بات پر سرا دل کھول کر ہنسی تھی۔ وہ دونوں بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی تھیں کہ صحیح غلط کا فرق تک بھول گئیں، اسی لیے کسی کی عزت کا تماشا بنانے چلی تھیں۔ وہ اکیڈمی آج اکیلی آئی تھی۔ اکیڈمی کے پاس ہی اسے روشنی کی گاڑی نظر آئی، تبھی وہ بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جس کی رفتار حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے یوں ہانپنے پر روشنی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس میری جان، تمہارا وہ ہونے والا ہسبینڈ بازل نہیں آنے والا۔ روشنی کی بات پر اس کا چہرہ ایک دم گلنار ہوا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ او مائی گاڈ ہیرا، تم شرماتی بھی ہو۔
یار تمہارا ابھی سے حال ہے، تب کیا ہوگا جب وہ تمہیں ٹچ، روشنی پلیز۔ وہ اس کی بات پر ایک دم بوکھلائی۔ وہ ایسے ہی ذومعنی بات کرتی جسے وہ اس وقت تو اگنور کر دیتی، مگر پھر گھنٹوں اسے ہی سوچتی رہتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی ایک گھر کے آگے رکی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اندر بڑھیں جہاں پہلے ہی روشنی کے کزنس موجود تھے۔ وہ سب ہی لڑکے تھے سوائے ان دونوں کے۔ سب نے بہت کھلے دل سے اسے ویلکم کیا۔ کیک کاٹا گیا تو ان سب نے خوب شور و غل کیا اور ان کے ہنسی مذاق اور گیم کھیلنے میں واقعی وقت کا پتہ نہیں چلا۔ 10 بجتے ہی اسے گھر جانے کی فکر ہوئی، مگر روشنی تو جیسے اسے بھیجنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ سب لاؤنج میں جمع ہوئے، تبھی روشنی کے کزن نے اسے مخاطب کیا، ارا تم نے کبھی لائیو شو میں پلے کیا ہے؟ اس کے پیچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر روشنی، آج تمہاری دوست کو لائیو شو میں لے کر چلتے ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اس کی بات پر روشنی نے فوراً سے ہاں میں ہاں ملائی۔ سوری بٹ مجھے بہت لیٹ ہو گیا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ چلو روشنی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو روشنی کے چہرے کے زاویے بدلے۔ کیا ہے یار، موڈ خراب مت کرو۔ روشنی تم نے کہا تھا نا۔ اس نے بے بسی سے روشنی کو دیکھا۔ اوف یار چلو گائز اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اس نے بیزاری سے اپنی کزنس کو کہا، جس پر وہ راضی ہوتے وہاں سے نکلے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے لیے مختلف راستوں پر گھومتے رہے۔ بے یقینی سے ارہا نے اپنی دوست کو دیکھا جو اس وقت اس کے سننے کو تیار تک نہیں تھی۔ رات کے 2 بج گئے، یقیناً اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں کیا کروں خود سے کہتے اس نے ماتھا مسلا۔ تبھی گاڑی ایک جگہ پر رکی تو روشنی اسے لیے باہر نکلی۔ یار میری جان ناراض نہیں ہونا، میں بات کروں گی نا تمہارے لور سے۔ روشنی، لور لفظ پر وہ ایک دم اسے ٹوک گئی۔ اچھا بس ایک اور گیم پلیز لاسٹ۔ اس کی منتوں کے آگے وہ بے بس ہوئی۔ وہ جو خود کو شینی جیسا سمجھتی تھی ایک جھوٹی دوست کے آگے ہار گئی۔ اچھا ٹھیک ہے پلیز جلدی۔ اس کے کہنے پر روشنی اپنے کزنس کے پاس گئی، تبھی اس کے پاس کھڑے لڑکے نے ایک گن اس کی طرف بڑھائی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوئی۔ ارے پاگل ڈرو نہیں، یہ نکلی ہے، پکڑو تو۔ اس نے زبردستی وہ گن اسے پکڑائی۔ ایرا کو اب احساس ہوا کہ اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کے گن ہاتھ میں لیتے ہی روشنی کا کزن زمین پر گر کر ایک دم چیخا تو اس میں وہ گھبرائی تھی۔ پاس سے آتی پولیس کی گاڑی کی آواز سن وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ ہاتھ میں موجود گن تک نہیں پھینک سکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا کرتی، پولیس نے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ سر یہ لڑکی ہمیں لوٹنے آئی ہے، ہمیں بچائیں سر۔ اس کے کانوں میں روشنی کی آواز گونجی۔ اس نے چونک کر روشنی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ روشنی پاگل ہو کیا کہہ رہی ہو؟ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، ہے نا روشنی، یہ تم لوگوں کا گیم ہے نا؟ اس نے بے یقین نظروں سے روشنی کو دیکھا۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، ہم جانتے تک نہیں ہیں اسے۔ وہ صاف مکر گئی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہی تھی، اس نے لفٹ مانگی، پھر پسٹل دکھا کر یہاں گاڑی رکوائی اور ہم سے پیسے مانگے۔ ہم نے منع کیا تو اس نے میرے بھائی کو مارا۔ روشنی زور زور سے روتی کہانی بیان کرنے لگی۔ سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ خود مجھے یہاں لائے تھے سب۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بے گناہی کا کیسے یقین دلائے، کیسے خود کو بچائے اس ذلت سے۔ او بی بی بس کرو یہ ناٹک، ہوئے ڈالو اسے گاڑی میں، وہ ان لوگوں کو بھی لے کر چلو بیان کے لیے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے چیختے اس حوالدار سے خود کو چھڑانے کے لیے پاگل ہوئی تھی۔ چپ کرائے ورنہ منہ لال کر دوں گا، پولیس والا چلایا اور اسے گاڑی کی طرف تقریباً پھینکا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتی روشنی نے سب سے پہلے خوشخبری کا میسج سینڈ کیا تھا۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت اچھا اور انرجیٹک سے رسپانس دیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈز لے کر آتے رہیں۔ ناول کی ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ سے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔